नावल नाजुक अब गिने किस्त नंबर 5। वो दोनों स्याह शीशों वाली एयर कंडीशनर कार में बैठे सफर में थे। कार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। अमान संजीदगी से कार चलाने में मशगूल था, जबकि महाबिया कुछ कंफ्यूज सी नजरें झुकाए बैठी थी। निकाब ना लेने की वजह से उसके चेहरे के तासुरात साफ जाहिर हो रहे थे। इसके अलावा अमान उसकी बेचैनी भी वाज़िया तौर पर महसूस कर पा रहा था। एनी प्रॉब्लम? कार ड्राइव करते हुए उसने बराबर में बैठी महाविया को एक नज़र देखा। हूँ। कार में उसकी आवाज़ गूंजने पर वो चौंक का चेहरा उठाकर उसकी जानिब मुड़ी। मैंने पूछा, कोई मसला है? कब से देख रहा हूँ, तुम इनइजी लग रही हो। इसने उसकी जानिब देखकर अपनी बात वजाहत से दोहराई। वो क्या? वो बोलो। वो उसके ठहरने पर सवालिया लहजे में गोया हुआ। अगर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इसने अटक अटक कर धीमी आवाज में पूछा। नहीं मानता, पूछो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ। अपनी हंसी दबाए उसने शरारत से मुहाविया को देखा। अरे पूछो पागल लड़की, मजाक भी नहीं समझती। वो उसकी बात पर चुप होकर बैठ गई थी, तो इसे ही मजाक का एहसास दिलाना पड़ा। आपने मुझे नकाब लेने से क्यों मना किया? वो गहरी सांस लेकर हिचकिचाते हुए बोली। तुम्हें निकाब करना पसंद है? इसने सवाल दर सवाल पूछा। पसंद नापसंद का तो मालूम नहीं, लेकिन मैं हमेशा से लेती आई हूँ। हमारे घर में सब खवातीन लेती हैं, इसलिए मुझे निकाब करके बिना इजी लग रहा है। मतलब अगर मुझे किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? मैं कैसे सबका सामना करूंगी? वो सख्त उलझन का शिकार थी। नकाब और हिजाब को लेकर उसके ख्यालात अमान को मुंतशिर लगे थे। तुम क्यों नकाब लेती हो अनाबिया? इसने ड्राइव के दौरान नरमी से उससे सवाल पूछा। अब्बा ने करवाया है बचपन से, तो आदत है करने की, और अब अजीब लग रहा है निकाब के बिना। इसने इधर उधर देखते वजाहत दी। तुम अल्लाह के लिए हिजाब या नकाब नहीं करती? वो सादा से अंदाज में नरमी से पूछ रहा था। अब्बा ने बोला तो क्या मतलब? इसे कुछ न सूझा तो बात अधूरी छोड़ दी। महाविया, नेक अमाल अल्लाह के लिए किए जाते हैं, अब्बा के लिए नहीं। मैंने तुम्हें निकाब लेने से मना नहीं किया। अगर तुम चाहो तो ले सकती हो, लेकिन सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हाँ, मैंने अभी इसीलिए मना किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मुनासिब है, और तुम कर भी सकती हो, लेकिन सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। और ये बात तुम भी जान जाओगी कुछ देर में। बाकी रही बात पर्दा की, तो मैं खुद से भी अच्छे से जानता हूँ पर्दा की हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही बाबा की रहनुमाई में दीन इस्लाम का बहुत करीब से मुशाहदा किया है। वो तफसीलन इसे समझाने लगा। इसकी संगत में रहकर आहिस्ता आहिस्ता मुहाविया इस्लाम के असर रोशन पहलुओं से रोशनास हो रही थी। लेकिन मुझे लोगों का सामना करने से डर लगता है। निकाब में मुझे कोई नहीं पहचान पाता, कोई नहीं देख पाता, तो मुझे सही लगता है। इसने गुफ्तगू में पहली बार खुल के हिस्सा लिया, जो कि अमान को काफी अच्छा लगा था। जबकि चाहे निकाब की सूरत हो या हिजाब की, पर्दा का असल मफहूम ही यही है कि तुम पहचानी जाओ, और तुम पहचान से ही डर कर निकाब लेती हो। ये तो हुक्म की पाबंदी ना हुई। वो फिर सानियत से उसकी उलझन सुलझाने लगा। तुम्हें पता है, जब मुसलमान औरतों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी कि कुफार इन्हें छेड़ते हैं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से वजाहत तलब की थी, और कुफार ने जवाब दिया था कि हम क्या जाने कि ये मुसलमान औरतें हैं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई थी, जिसमें रब्बुल आलमीन ने वाज़ह किया था कि मुसलमान औरतों से कह दो कि पर्दा करें, ताकि पहचान ली जाए और साई ना जाए। और तब मुसलमान औरतों ने पर्दा किया था। ये थी पर्दा करने की असल हिकायत, और तुम पहचान से ही डर रही हो। इसने फिर से उसे रब का कलाम सुनाया था। उसकी आंखें फिर तशक्कुर के एहसास से भीग गई थी।
میں نے دین کو آج تک رب کے مطابق نہیں ابا کے مطابق سمجھا تھا، شاید اسی لیے۔ آنسوں کی روانی نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ اوہو، رو نہیں میری ہم سفر، ساتھ یہ سفر بہترین ہوگا اور اس کی منزل جنت ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے اہم بات تو اس حلیے میں پہچانی جا رہی ہو کیونکہ حجاب بھی مسلمان عورتیں ہی کرتی ہیں۔ دوپٹہ، حجاب، چادر، نقاب، یہ سب پردہ کے درجات ہیں۔ اس نے اس کے آنسو پوجے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اور آخری بات، تم چاہو تو نقاب کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر صرف رب کی خوشنودی کے لیے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی منزل آ چکی تھی اور اس نے بات کا اختتام کر کے ایک خوبصورت سی آؤٹ لیٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ آ جاؤ۔ کار سے باہر نکل کر اس نے محابیہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ جو کار سے باہر آنے کے لیے راستہ تلاش کرتی پریشان ہو رہی تھی، اس کے دروازہ کھولنے پر شکر گزار ہوتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کی سوچ کے برعکس باہر کوئی رش نہیں تھا۔ جہاں تک اس نے سنا تھا اس کے مطابق تو بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، مگر یہاں تو نہ کوئی دکانیں تھی نہ ہی کوئی رش، بلکہ خاصی پرسکون جگہ تھی جو اسے بلی لگی تھی۔ چلے، وہ جو حیران نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، امان کے پکارنے پر اس کا بڑا ہاتھ تھام کر سامنے بنی عمارت کے اندر داخل ہو گئی جو اس پرسکون جگہ پر تنہا شان سے کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس عمارت کے اندر آ کر لکڑی کے جدید ڈیزائن والے صوفہ پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس وقت عمارت کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ شیشے کے بڑے دروازے سے باہر رکھے خوبصورت اور باری برکم لہنگے دکھائی دے رہے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کپڑوں کی دکان ہے۔ اگر یہ کپڑوں کی دکان ہے تو یہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ السلام علیکم۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ تبھی شیشے کا دروازہ کھول کر ایک طرف لڑکی اندر داخل ہوئی اور آ کر لکڑی کی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ امان نے اس کے آنے پر نظریں جھکا کر سلام کا جواب دیا۔ یہ میری مسز ہے محابیہ، اور محابیہ یہ مسز فرحت ہیں، فیشن ڈیزائنر۔ ہمارے گھر کی خواتین انہی سے اپنے کپڑے ڈیزائن کرواتی ہیں، سو اب سے یہ آپ کی بھی ڈیزائنر ہوئی۔ اس نے دونوں فریقین کا تفصیلی تعارف کرایا تھا۔ السلام علیکم مسز امان۔ مسز فرحت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ کو کیسا ڈریس چاہیے؟ وہ اب پوری طرح محابیہ کی جانب متوجہ تھی۔ محابیہ نے تھوڑی دیر سوچ کر امان کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسز فرحت، آپ ایسا کریں ہمیں ڈریس کارنر پر لے کر چلیں، میں محابیہ کے لیے اپنی پسند کا ڈریس لینا چاہتا ہوں۔ وہ مخاطب مسز فرحت سے تھا مگر انہیں دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ یہ بات محابیہ نے بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی امان صوفہ سے اٹھا اور اس کے لیے کسی معمول کی طرح شیشے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ محابیہ اس کی سنگت میں چلتی ڈریسنگ کارنر کی جانب پہنچی جہاں رکھے دیدہ زیب جوڑے اس کی آنکھوں کو کھیڑا کر رہے تھے۔ امان نے خود ہی محابیہ کے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا منتخب کیا اور مسز فرحت کو خیر بات کہہ کر اس کے لیے باہر کی طرف نکل آیا۔ ارے محابیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ امان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا کہ تبھی نسوانی آواز میں محابیہ نام کی کردار سن کر وہ پلٹا اور ساتھ محابیہ بھی۔ آواز ان کے عقب سے آئی تھی۔ پیچھے زوبیہ کھڑی تھی۔ محابیہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی اور یقیناً اس نے بھی محابیہ کو پہچان لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ امان نے بنا زوبیہ کو دیکھے اس سے پوچھا۔ میں اس کی کالج فیلو، بلکہ کالج کی اکلوتی دوست، ہے نا محابیہ؟ اور آئی تھنک تمہارے ہسبینڈ ہے یہ۔ محابیہ کے بولنے سے قبل ہی زوبیہ کی زبان نے تیزی دکھائی۔ محابیہ کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ زوبیہ نامی بلا کہاں سے اسلام آباد، لاہور سے اتنی دور آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے امان کی موجودگی میں زوبیہ کی باتیں اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کا سانس یکدم گھٹنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جم گئے تھے۔
یار تم تو اس دن کے بعد دکھی ہی نہیں اور شادی بھی کر لی بنا بتائے۔ میں سخت خفا ہوں تم سے۔ آڈیشن والے دن تمہاری وجہ سے ڈائریکٹر کے سامنے مجھے کتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی، اندازہ ہے تمہیں؟ خیر چھوڑو، اپنے شوہر کا تعارف تو کرواؤ۔ وہ مسلسل زبان کے جوہر دکھا رہی تھی اور امان کے چہرے کے زاویے سخت ہو رہے تھے، جبکہ مہابیہ اندر ہی اندر لڑ رہی تھی۔ چلو انابیہ۔ امان نے درمیان میں مداخلت کر کے کار کا دروازہ کھولا۔ ارے! زوبیا نے حیرانی سے امان کو دیکھا۔ البتہ مہابیہ دروازہ کھلتے ہی کسی روبوٹ کی طرح کار میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی امان نے دروازہ بند کر کے دوسری جانب قدم بڑھائے۔ ارے اتنی بھی کیا رکی ہے جیجا جی، میری مدد ہی کر دیں۔ میں اس سڑک سے گزر رہی تھی کہ میری کار خراب ہو گئی۔ کب سے یہاں کھڑی ہوں، نہ کوئی لفٹ مل رہی ہے اور نہ ہی ملنے کا امکان دکھ رہا ہے، اوپر سے موبائل میں سگنلز بھی نہیں ہے۔ یکدم ہی وہ امان کے سامنے آئی اور ایک ادا سے گویا ہوئی۔ امان نے اسے بنا کوئی جواب دیے اپنا رخ موڑا اور دوسری جانب سے جا کر کار پہ بیٹھا اور زن سے کار بھگا دی۔ دور جاتی کار کو دیکھتی زوبیا مہابیہ کے چہرے کے خوف زدہ سے تاثرات یاد کر کے مکاری سے مسکرا دی۔ آج میں نے تمہارے ہاتھوں اٹھائی اپنی ذلت کا بدلہ لے لیا مہابیہ بی بی، جس کے لیے میں کب سے تڑپ رہی تھی۔ اندر جاؤ۔ واپسی کا پورا راستہ بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ پورے راستہ خوف کے زیر اثر نیچے نگاہیں جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی، جبکہ امان منہ بند کیے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچنے پر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اس کی آواز سن کر چونکی۔ وہ بنا کچھ کہے ہی باہر نکل گئی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات دیر سے لوٹوں گا، اللہ حافظ۔ وہ اس کے نکلنے پر بولا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ پریشان مت ہونا، کوئی مسئلہ ہو تو ماما کو بتا دینا، اب جاؤ اندر۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے اسے تسلی دی اور اس نے امان کے کہنے پر اندر قدم بڑھا دیے۔ امان نے اسے اندر تک جاتا دیکھا، پھر تسلی ہونے پر کار کو لیے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ارے مہابیہ، تم اکیلی آئی، امان کہاں ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ساس نے سوال کیا۔ وہ کسی کام سے گئے ہیں، انہیں بدوقت جواب دے کر وہ اپنے آنسو ضبط کرتی اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگی۔ پیچھے کھڑی رخسار بیگم کو اس کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا، وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ارے ماما، کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ رخسار بیگم کو سیڑھیوں کو یک ٹک پریشانی سے تکتا دیکھ کر کچن سے نکلتی ایمن ان کے نزدیک چلی آئی تھی۔ نہیں، وہ بس مہابیہ مجھے کچھ پریشان سی لگی۔ چونک کر انہوں نے اپنی بہو کو وضاحت دی۔ وہ تو امان کے ساتھ گئی تھی نا؟ ایمن نے استفسار کیا۔ ہاں، ادھر سے ہی واپسی ہوئی، پر پریشان سی آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی بھاگتی ہوئی، انہوں نے پریشان لہجے میں مزید کہا۔ ماما، آپ پریشان نہ ہو، آپ جانتی تو ہیں مہابیہ کی مینٹل سچویشن کو، اسے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا نا۔ ایمن نے ان کو اپنے حصار میں لیا۔ ہاں، شاید میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا، آشا کہاں ہے؟ اپنی بہو کی بات پر وہ تھوڑی مطمئن ہو کر بات کا رخ اپنی پوتی کی جانب موڑ گئی۔ ایمن بھی مسکراتے ہوئے انہیں عائشہ کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اب امان بھی مجھے ماریں گے، بالکل جیسے ابا مارتے تھے، کیونکہ انہیں میری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ میں کیا کروں گی اب، کہاں جاؤں گی؟ اماں، اماں، مجھے مار نہیں کھانی اب۔ میں امان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی، مگر گر گئی ہوں۔ اب وہ مجھے کبھی عزت نہیں دے سکیں گے۔ میں نے لباس کو تار تار کر دیا ہے، زوبیا نے مجھے برباد کر دیا۔ مجھے پتا ہی تھا کہ میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہچکیوں سے گٹی گٹی آواز میں روتی وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والے اکلوتے عزت کرنے والے مرد کو کھو چکی تھی۔
وہ برباد ہو چکی تھی۔ روتے روتے وہ وہیں گر گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ پھر سے وہی ذلت بڑی زندگی گزارنے کا سوچ کر لرز رہی تھی، مگر اب بے سود تھا۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، میں کب سے منتظر تھا تمہارے اٹھنے کا۔ رات ہو گئی ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے امان کی جانب دیکھا جو اس کے نزدیک بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ غیر دماغی سے امان کو دیکھتی رہی، پھر شاپنگ مال کے باہر کا منظر یاد کے پردے پر لہرایا تو اٹھتے ہی اس کا دل سہم گیا۔ میں تو واپس آ کر دہلیز پر ہی گر گئی تھی، پھر میں سو کیسے گئی اور اس کے بعد یہاں بستر پر آ کر کیسے لیٹ گئی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی سبب معاف ہو رہا تھا۔ تم شاپنگ سے واپسی پر اتنا تھک گئی تھی کہ بیڈ تک بھی نہ پہنچ سکی اور دروازے پر ہی سو گئی؟ امان نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ نہیں وہ، پھر میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اڑ کر؟ ہیں؟ ارے بابا، میں جب کمرے میں آیا تو تم دروازے پر پڑی تھی۔ چونکہ تمہارا وزن زیادہ نہیں ہے سو میں نے تمہیں گود میں اٹھا کر یہاں لٹا دیا اور پھر انتظار کرنے لگا تمہارے اٹھنے کا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں تفصیل بتائی۔ چلو اب اٹھو اور منہ ہاتھ دھو لو، رات ہو رہی، کھانا بھی تیار ہے، اور تم شاید جب سے سو رہی ہو تو نمازیں بھی قضا ہو گئی ہو۔ سو کھانا کھا کر نمازیں پڑھ لینا، اس نے رسانیت سے کہا۔ وہ اس کے لہجہ میں کہیں بھی زوبیا والی بات کا شائبہ تک نہیں کھوج پا رہی تھی، سو وہ اس بات کو جھٹک کر منہ دھونے کی غرض سے کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ امان 6-7 گھنٹے کے بعد جب واپس گھر آ کر کمرے کے دروازے پر آیا تو دروازہ اندر سے مقفل تھا، جو اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ مہابیہ کو دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے دروازہ کی چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا، مگر دروازہ کھلنے پر بھی پورا کھل نہیں پا رہا تھا، تو اس نے جھانک کر اندر دیکھا اور جھانکنے پر معلوم ہوا کہ مہابیہ عبایا میں ملبوس دروازے کے پاس ہی سو رہی تھی، یا شاید بے ہوش تھی۔ وہ احتیاط سے اندر آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر اسے عبایا سے آزاد کر کے اس کا معائنہ کیا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ گہری نیند میں تھی، سو اس نے اسے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور برابر میں بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، جو کہ اب پورا ہو چکا تھا اور وہ اٹھ چکی تھی۔ ماں، اب کیسے ہیں؟ وہ دونوں ہی ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، تبھی اس کی نظر رخسار بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے پیتی مسرت پڑ گئی، تو وہ چند لمحے تو ساکت ہی رہ گئی، پھر دوڑ کر نزدیک پہنچی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بھی اس کے آنے پر کھڑی ہو گئی تھی اور پیار بڑی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جب ان کے سینے سے لگی تو ممتا سے تڑپتے دل کو بالا آخر راحت مل ہی گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کافی دیر یوں ہی ساتھ لگی روتی رہیں۔ امان اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا، جبکہ رخسار بیگم بھی دونوں ماں بیٹی کے اس ملن کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ ماں کے سینے سے لگی تو نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا، ابا کے ظلم، بھائی کی بے رخی، سسرالیوں کا اچھا سلوک، امان کا ایک ہی دن میں دی گئی بے انتہا محبت، اور پھر زوبیا کی مکاری، اور اب دل اماں کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ مہابیہ بس کرو، کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو اور پریشان کر رہی ہو ماں کو؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تو امان نے آگے آ کر فکر مندی سے گویا اور اسے اور مسرت کو دھیرے سے الگ کیا۔ ہاں بیٹا، امان صحیح بول رہے ہیں، بس چپ ہو جاؤ۔ مسرت نے الگ ہو کر اس کے آنسو پونچھے۔ ہاں بھائی، بہت ہو گیا رونا دھونا، کھانا نکل گیا ہے سب کے لیے، چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ ملنے ملانے کے درمیان ہی ایمن چہکتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب کو کھانے کا بلاوا دیا۔ ہاں چلے سب، اماں کھانا کھائیں پھر آرام کریں، اتنا لمبا سفر کیا ہے، یقیناً تھک گئی ہوں گی۔ امان نے مسرت کو چلنے کا اشارہ کیا اور مہابیہ کا ہاتھ تھام کر سب کے پیچھے ہو لیا۔ ہاتھ تھامنے پر مہابیہ نے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ سامنے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس بیچ باتیں بھی جاری تھیں۔ وہ سب لوگ مسرت کا حال احوال پوچھ رہے تھے،
مسرت بھی سب کو مختصر سا جواب دے رہی تھی۔ یہ ان سب کی ان سے دوسری ملاقات تھی، جو کہ پہلی کے بدلے خاصی مختلف تھی۔ وہ آج کسی ڈر اور خوف کے زیر سایہ نہیں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن اور پرسکون ہوں۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز، سب ہی کچھ اس دن سے بالکل الگ تھا، جو کہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ اماں، اب آپ آرام کر لیں، پھر کل ولیمہ ہے تو بہتر رکھے گا، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ کافی دیر سے چل رہی باتوں کے درمیان امان کو ان کی تھکن کی فکر ہوئی تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ مہابیہ اور مسرت نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ جیتے رہو بیٹا، آپ کا بیٹا بہت فرمانبردار ہے بہن جی۔ پورا راستہ اس نے میرا خیال رکھا اور اب بھی میری فکر کر رہا ہے۔ سچ میں آپ سب سے مل کر مجھے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین آ گیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ وہ جذباتی ہوتی گلوگیر لہجہ میں بولی تو ان کے ساتھ بیٹھی رخسار بیگم نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہابیہ کی آنکھیں بھی نم تھیں اور مسلسل اپنے نصیب کے ماں کا عمل پر ٹکی ہوئی تھی، جو مسکراتے ہوئے ارد گرد کو روشن کر رہا تھا۔ مسرت بہن، مہابیہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے کیوں کر منہ موڑیں اور کفران نعمت کریں؟ ہم تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے تاکہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ جواب میں ان صاحب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے ان کو مزید مطمئن کیا۔ بابی، آپ اماں کو ان کا کمرہ دکھا دیں پلیز۔ امان ایمن کی طرف دیکھ کر متانت سے گویا ہوا۔ ضرور، آئے آنٹی میں آپ کو کمرہ دکھاؤں۔ ایمن ان کے نزدیک آئی اور انہیں لے جانے لگی کہ تبھی مہابیہ کی آواز پر ٹھہری۔ میں آج اماں کے پاس سو جاؤں؟ وہ دھیرے سے بنا کسی کو مخاطب کیے بولی۔ اس کی آواز پر کچھ دیر کے لیے سب ساکت ہو گیا۔ سب لوگ امان کے جواب کے منتظر تھے کہ محض اس کی ہی اجازت مہابیہ کو درکار تھی۔ جی بالکل، سو جاؤ، اچھا ہے، اماں کو بھی دوسرا ہٹ رہے گی اور تم بھی اپنے دکھ سکھ بانٹ لو گی۔ امان نے بہت پیار سے اسے اجازت دی تو وہ اس کی طرف شکر گزاری سے دیکھ کر اپنی اماں کے ہمراہ ایمن کی رہنمائی میں ان کے لیے تیار کیے کمرہ کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی تو میں بچ گئی، مگر کبھی نہ کبھی تو امان کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اور جب وہ سوال کرے گا تو میں کیا کہوں گی؟ تب تو وہ مجھے مارے گا شاید طلاق نہیں، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ابا تو مجھے مار ہی دیں گے۔ اور اماں تو آج کتنی خوش تھی جب انہیں پتا چلے گا کہ امان اور میں اب ساتھ نہیں رہیں گے، تو وہ تو صدمہ سے ہی مر جائیں گی۔ سوچو کہ بور میں بٹکتے آنسوؤں سے تر چہرہ تکیے میں چھپائے اس نے کانپتے لہجے میں سوچا۔ وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا دماغ منتشر اور دل بے چین ہو رہا تھا۔ رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یوں ہی ایک ہی کروٹ لیتے روتے ہوئے رات کا خاصا حصہ گزر گیا تھا۔ مسرت اس کے بالکل برابر میں دوسری جانب کروٹ لیے مطمئن سی سو رہی تھی۔ سوچوں کی یلغار میں اچانک ایک خیال اس کے ذہن سے ٹکرایا اور وہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے بستر سے اٹھ کر کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر پانی سے بھیگا چہرہ لیے وہ واپس آئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز مکمل کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا شفاف چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی، مگر آواز اماں کے خیال سے پست ہی تھی۔ یا اللہ، مجھے امان کی نظروں میں گرنے سے بچا لے اور مجھے اس کا دائمی ساتھ نصیب کر۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ مہابیہ، یہاں کیوں سو رہی ہو بیٹا؟ مسرت کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی تو خود کو جائے نماز پر لیٹا پایا اور انہیں متفکر سا خود کو دیکھتا۔ آنکھ کھلتے ہی سارا منظر یادداشت میں واضح ہوا اور اماں کی پریشانی کی فکر ستائی کہ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں کیوں سو رہی تھی اور تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ مزید سوال اور بھی زیادہ پریشانی میں کیے گئے۔ آپ کب اٹھی اماں؟ جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا گیا۔ میں تو تہجد کے لیے اٹھی تھی، تمہیں تو پتہ ہے عادتاً اسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو تمہیں یہاں لیٹا پایا،
اس لیے تمہیں دیکھنے نزدیک چلی آئی اور تم یہاں سوئی ہوئی ملی، وہ بھی اس حال میں۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشانی ہے؟ اماں کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے تفصیل سے جواب دے کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ مزید ضبط نہ کر پائی اور ان کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا ہوا میری بچی کو؟ کیوں ہلکان کر رہی ہے ماں کو؟ مسرت اس کے رونے پر دل ہول کر رہ گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بس روئے جا رہی تھی۔ مسرت نے بھی کچھ دیر اسے رونے دیا، مگر ان کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ مہابیہ خوش ہے، مگر یہاں تو وہ اکیلے گٹ گٹ کے رو رہی تھی، وہ بھی اس بری طرح سے۔ نہ جانے کیا ماجرا ہے، ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ماں کی پناہوں میں رو کر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اس نے ہولے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ حسب توقع فکر مندی سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، امان نے کچھ برا کیا ہے تمہارے ساتھ یا اس کے گھر والوں نے؟ کیا وہ سب بھی منافق ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو تھپک کر کسی انہونی کے زیر اثر پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس آپ کی یاد آ رہی تھی، اس لیے تم میرے یہاں آنے کے بعد اور سونے کے بعد یوں جائے نماز پر رو رہی تھی، ہے نا؟ انہوں نے بیچ میں اس کی بات کچھ یوں کاٹی کہ وہ لاجواب ہو گئی۔ اب سچ سچ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ اماں، ماضی میں سرزد ہوئی ایک غلطی میرے مستقبل کو مسمار کر گئی۔ کافی دیر ششو پنج میں پڑے رہنے کے بعد بالا آخر اس نے اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کیسی غلطی؟ وہ مزید گھبرا گئی۔ ان کی جانب دیکھ کر اس نے بڑائی آواز میں انہیں شروع سے لے کر آخر تک پوری داستان کہہ سنائی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب تم نے ایک غلط قدم اٹھایا، لیکن جو ہو گیا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، تو اب بہتر یہی ہے تم سب بھول جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے مناسب مشورہ سے نوازا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مہابیہ، ذرا عقل سے سوچو، امان اچھا لڑکا ہے، تمہیں چاہتا ہے۔ اگر سچ پتہ چلنے کے بعد اس نے تمہیں طلاق دے دی تو کہاں جاؤ گی؟ تمہارے ابا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ مسرت گھبرائی ہوئی آواز میں اس کی سوچوں کو زبان دے رہی تھی۔ لیکن اماں، امان بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کا دل کسی طور پر راضی نہ تھا۔ بیٹا، یہ دھوکہ نہیں ہے، تم اب تو ایسا کچھ نہیں کر رہی نا؟ تم اپنی ماں کا سوچو، اس عمر میں کہاں خوار ہوگی تمہیں لے کر؟ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ایک طرف اماں کی پریشانی اور دوسری طرف امان کی محبت، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا بیٹا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، اپنی ماں کو مزید جہنم میں مت دھکیلو۔ انہوں نے بے بسی سے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے جو اس کی غیرت کو گوارا نہ تھے۔ ان کے ہاتھ نیچے کر کے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ جاری ہے۔